तस्वर करें एक ऐसे बैंक अकाउंट का जिसमें करोड़ों रुपए पड़े हों, तो एक ऐसी दौलत जिसके बलबूते पर दुनिया का हर दरवाजा खुल जाता है। हाँ, कोई भी दरवाजा, मतलब कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचें, एक दिन जब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, वो अपना कार्ड एटीएम में डालता है और मशीन कार्ड निगलकर स्क्रीन पर एक पैगाम फ्लैश करती है कि फंड्स इनवैलिड हैं। हाँ, यानी इस दुनिया में आपके फंड्स की अब कोई हैसियत नहीं रही। सही। तो आज हम अपने शो में, जहां हम फराहम करदा मवाद का गहराई से जायजा लेते हैं, एक ऐसी ही खौफनाक हकीकत पर बात कर रहे हैं। हम द मर्चेंट्स ग्रेव के दूसरे हिस्से पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और वैसे ये कहानी किसी पुराने दौर की दास्तान नहीं लगती मुझे। ये तो सीधा सीधा आज के इंसान की नफ्सियात, उसकी अंधी होश और उसके हतमी कंजाम का एक बहुत गहरा आईना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा मकसद सिर्फ कोई डरावनी कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि इसके जरिए उन तरजीहात का पोस्टमार्टम करना है जिन्हें हम रोजमर्रा की दौड़ में बिल्कुल भूल जाते हैं। सही बात है। मतलब हम इस करेंसी को जमा करने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जो आखिरी सफर में जाकर मुकम्मल तौर पर बेकार साबित होती है। तो अगर कहानी के मरकजी किरदार की बात की जाए ना, वो एक इंतहाई अमीर ताजर है। मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां और शानदार बंगले और ऐसी बेपनाह दौलत जिसे देखकर लोग वाकई रश्क करते थे। हाँ, लोग हैरान होते थे उसकी अमीरी देखकर। बिल्कुल। मगर उसके अंदर एक बहुत संगीन तजाद था। वो अपने इर्द गिर्द के गरीबों को नज़रअंदाज करता था, और उसने जो मजहबी फ़राइज़ हैं, जैसे कि नमाज, उनको बिल्कुल ही छोड़ रखा था। और उसका एक तकिया कलाम भी तो था ना, कि पहले दुनिया का मालूम, फिर दीन बाद में देख लेंगे। हाँ, दीन बाद में देख लेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। मतलब अगर हम उस ताजिर को देखें, तो क्या हम उसे पूरी तरह कसूरवार ठहरा सकते हैं? हम्म आपका मतलब है कि सोसाइटी का भी कोई किरदार है इसमें? जी बिल्कुल। हमारा जो माशरा है और जो आज का सिस्टम है, वो भी तो यही सिखाता है ना कि कामयाबी का वाहिद पैमाना आपका बैंक बैलेंस है। तो क्या ये सिर्फ उस ताजिर का अंधापन था या सिस्टम का फॉल्ट, जिसने उसे इस हसल कल्चर का हिस्सा बना दिया? देखें, ये एक इंतहाई अहम नुक्ता उठाया है आपने। सिस्टम वाकई इंसानी जहन को एक खास रुख जरूर देता है। नफ्सियात में हम इसे हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। अच्छा, हीडोनिक ट्रेडमिल, ये क्या होता है? मतलब इंसान सोचता है कि बस एक और डील मिल जाए, एक और बंगला बन जाए, तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा और फिर दीन या रूहानियत की तरफ तवज्जो दूंगा। तो वो ट्रेडमिल कभी रुकती ही नहीं है? बिल्कुल नहीं रुकती। और ताजिर का ये कहना कि दीन बाद में देख लेंगे, ये दरअसल इंसानी जहन की एक और बड़ी कमजोरी को जाहिर करता है। इसे हम प्रेजेंट बायस या हाल की तरफ झुकाव कह सकते हैं। सही। यानी हाल का फायदा मुस्तकबिल से ज्यादा बड़ा लगता है। इंसानी दिमाग इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि वो आज के छोटे और फौरी फायदे को मुस्तकबिल के किसी बड़े फायदे पर तरजीह देता है। तो इस प्रेजेंट बायस को अगर हम आज की डिजिटल जुबान में समझे ना, तो मुझे एक बड़ी दिलचस्प तशबीह समझ आती है। वो क्या? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सर्विस समझता है जिसे वो जब चाहे अपनी मर्जी से रिन्यू करवा सकता है। अरे वाह, ये बहुत जबरदस्त मिसाल है। मतलब हम बस एग्री पर क्लिक करते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी आदत बन चुकी है कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बगैर ही क्लिक कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अभी तो फ्री ट्रायल चल रहा है ना, असली काम और नेकियों का प्रीमियम पैकेज तो बाद में खरीद लेंगे। सही, हम सोचते हैं कि टाइम बहुत है। जबकि हकीकत यह है कि इस जिंदगी की सब्सक्रिप्शन के कैंसिल होने की तारीख पहले से तयशुदा है, और किसी भी वक्त बिना किसी नोटिस के अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। ये जो ऑटो रिन्यू वाली तशबीह है ना, ये इस कहानी के बिल्कुल मरकज पर चोट करती है। हम वाकई अपने हाल की ऐशो इशरत को मुस्तकबिल के एक फर्जी वक्त से कर्ज लेकर खरीदते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। हम कल पर इतना भरोसा कर लेते हैं जैसे कल हमारी मिल्कियत हो। और अगर हम कहानी के अगले हिस्से को देखें, तो वहाँ पहला बड़ा झटका इसी वक्त लगता है जब वो कल कभी नमूदार ही नहीं होता। हाँ, वो ताजिर एक रात अपने आलीशान घर में सोया था, अगले दिन के लाखों के मंसूबे दिमाग में लिए हुए। मगर सुबह उसकी आंख कभी ना खुल सकी। वो सब्सक्रिप्शन अचानक कैंसिल हो गई।
اور اس کا وہ جو جملہ تھا کہ دین بعد میں دیکھ لیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے ایک ادھوری حسرت بن کر رہ گیا۔ بالکل، موت کی آمد نے ان تمام کاروباری میٹنگز، ان تمام انویسٹمنٹس اور دنیاوی رشتوں کی حیثیت کو ایک ہی سیکنڈ میں زیرو کر دیا۔ تو یہاں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ موت کی اس اچانک آمد کا احساس ہمیں روزمرہ زندگی میں کیوں نہیں ہوتا؟ مطلب ہم دوستوں کی وفات پر جاتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں، ہاں، ہم سب یہ دیکھتے ہیں اپنے سامنے۔ پھر بھی ہمارا دماغ اس حقیقت کو اپنے اوپر اپلائی کرنے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم بچے رہیں گے؟ دیکھیں، اسے نفسیات کی زبان میں کوگنیٹو ڈسننس کہتے ہیں۔ ہمارا دماغ ایک سیلف ڈیفense میکنزم بناتا ہے تاکہ ہم مسلسل خوف میں نہ جئیں۔ اچھا، یعنی دماغ خود کو بچاتا ہے خوف سے؟ جی، ہمیں لگتا ہے کہ موت ایک ایسا حادثہ ہے جو ہمیشہ کسی دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد ایک دھوکے کا محل کھڑا کر لیتے ہیں، اور موت دراصل اس محل کے شیشے کو توڑ کر حقیقت دکھانے کا نام ہے۔ صحیح۔ اور کہانی میں جب موت آتی ہے نا، تو تاجر کے گھر میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ اس حقیقت کو مزید واضح کرتی ہے۔ مطلب رونے دھونے کی آوازیں، رشتہ دار اور کاروباری ساتھی جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ سب جمع تو ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک رسم کے طور پر۔ بالکل، اور وہی رشتہ دار اور دوست جن کے ساتھ اس نے شاید ایک رات پہلی ہی کوئی بڑی بزنس ڈیل فائنل کی ہوگی، وہی لوگ اب اسے قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ڈارک آئرنی ہے، ایک عجیب سا طنز ہے۔ کس لحاظ سے؟ مطلب جن دوستوں کے ساتھ آپ سوسائٹی کے ٹاپ پر بیٹھے تھے، وہی دوست آپ پر مٹی ڈال کر واپس اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور انہی ڈیلز میں لگ جاتے ہیں۔ یہ کارپوریٹ لائلٹی اور دنیاوی رشتوں کی سب سے کھوکھلی مثال ہے نا؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ جو شخص ساری زندگی لوگوں کے درمیان گھرا رہتا تھا، وہ اچانک ایک ایسی تنگ اور تاریک جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی نیٹ ورک کوریج نہیں، کوئی سیکریٹری نہیں، کوئی سفارشی نہیں بچتا وہاں۔ ہاں، اور قبر کی اس تنہائی کا جو نفسیاتی اثر کہانی میں بتایا گیا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں تو اس قبر کی مکمل خاموشی اسے گھیر لیتی ہے، نہ کوئی آواز۔ اس تنہائی کا سب سے بڑا عذاب دراصل شدت احساس ہے۔ شدت احساس؟ اسے تھوڑا واضح کریں گی؟ دیکھیں، دنیا میں اس شخص کی پوری پہچان، اس کا جو پورا وجود تھا، وہ صرف اس کے بینک اکاؤنٹ اور اس کی پاور کی بنیاد پر قائم تھا نا؟ ہاں، وہ پیسے اور پاور سے ہی خود کو کچھ سمجھتا تھا۔ تو جب وہ دونوں چیزیں چھن جاتی ہیں تو اس کے پاس اپنا کوئی وجود ہی نہیں بچتا۔ وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کھوکھلے پن کے احساس کو کہانی میں بہت تاثیر کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ تاجر محسوس کرتا ہے کہ قبر دھیرے دھیرے اس پر تنگ ہو رہی ہے، اور اس گھٹن میں وہ کیا پکارتا ہے؟ وہ چلاتا ہے کہ میری دولت کہاں گئی، میرے دوست کہاں ہیں؟ مجھے تو یہاں تاجر کی عادت پر حیرت ہوتی ہے۔ مطلب قبر جیسی جگہ پر بھی اس کی دماغی پروگرامنگ وہی دنیا والی ہے۔ ہاں، وہ حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا۔ بالکل، وہ عذاب آتے ہی اپنے دوستوں اور پیسے کو پکار رہا ہے، جیسے وہاں قبر کے اندھیرے میں بھی کوئی کرپشن، کوئی رشوت یا کوئی سفارش چل جائے گی۔ وہ اسی اے ٹی ایم کارڈ کو بار بار سوائپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اب مکمل طور پر انویلڈ ہو چکا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ انسانی غفلت کی انتہا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن مجید کا ایک بہت عظیم حوالہ کہانی میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ سورۃ التکاثر کی ابتدائی آیات ہے نا؟ جی ہاں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تمہیں زیادہ مال کی لالچ نے غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اگر ہم اس لفظ تکاثر کی گہرائی میں جائے تو یہ صرف پیسے کمانے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، شہرت کی، برانڈز کی اور دکھاوے کی وہ اندھی دوڑ ہے جس میں انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ بالکل، مطلب تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ اور اس آیت کی سب سے خوفناک بات اس کا دوسرا حصہ ہے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ یعنی یہ دوڑ صرف موت پر ہی رکتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا جمع کرنے کا نشہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ یہ کسی نصیحت، کسی کتاب یا
کسی شخص کے مرنے سے نہیں اترتا. یہ نشہ صرف اس وقت اترتا ہے جب انسان خود قبر کی مٹی چھوتا ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ جب حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. وہاں تو سرمایہ اور کرنسی کچھ اور ہی درکار ہوتی ہے. بالکل. نہ بنگلہ ساتھ آتا ہے نہ پیسہ، صرف اعمال ساتھ رہتے ہیں. اور اس مقام پر کہانی ایک بہت بڑا ٹوسٹ لیتی ہے. جی، کہانی کا وہ حصہ جہاں عذاب اور تنگی کے درمیان اچانک اس اندھیرے میں ایک روشنی نمودار ہوتی ہے. وہ روشنی کس چیز کی تھی؟ اور یہ روشنی اس تاجر کی کسی بڑی دنیاوی کامیابی کی نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کے چند چھوٹے چھوٹے بظاہر معمولی سے نیک اعمال کی تھی. اچھا، معمولی اعمال. ہاں، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، ماں باپ کی خدمت کے چند لمحات اور چھپ کر کی گئی ایک سچی دعا. ان اعمال کی بدولت قبر کا وہ جو عذاب تھا وہ ہلکا ہونے لگتا ہے. تو مطلب یہ وہ روشنی تھی جو اس کی اصلی کرنسی ثابت ہوئی. لیکن یہاں میں اس بات پر تھوڑا پش بیک کرنا چاہوں گا. کس بات پر؟ دیکھیں، وہ شخص شہر کا سب سے بڑا امیر تاجر تھا، کروڑوں کی پراپرٹی تھی. اگر ہم ریالٹی کو دیکھیں تو ایسے لوگ پی آر کے لیے یا ٹیکس بچانے کے لیے لاکھوں روپے چیریٹی میں بھی دیتے ہیں. بڑے بڑے ہسپتالوں میں ان کے نام کی تختیاں لگی ہوتی ہیں. ہاں، وہ سب ایک سوشل امیج کے لیے ہوتا ہے. تو مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ کہانی میں اس کی کسی ایسی بڑی میگا چیریٹی کا ذکر ہی نہیں آیا جو اسے بچا سکتی. اس کے بچاؤ کا ذریعہ وہ کام بنے جو انتہائی چھوٹے تھے، جیسے ایک وقت کا کھانا یا ایک خاموش دعا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے سسٹم میں نیکی کے سائز کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت زبردست سوال ہے آپ کا، اور اس میں انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے. دیکھیں، جب ہم دنیا میں کوئی بہت بڑی چیریٹی کرتے ہیں تو زیادہ تر اس میں ہماری ایگو یا انا شامل ہو جاتی ہے. تو اسے ایک ایگو فلٹر کہہ سکتے ہیں ہم؟ بالکل. ہمیں شاباشی ملتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، سوسائٹی میں رتبہ بڑھتا ہے، تو اس کا انعام دنیا میں ہی مل جاتا ہے نا. آخرت کے ترازو میں ایسی نیکی کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا خلوص کمپرومائز ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایک خالص کرنسی نہیں رہتی. بالکل نہیں رہتی. لیکن جب آپ چھپ کر ایک ایسی دعا کرتے ہیں جس کا کسی کو علم نہیں، یا راستے سے پتھر ہٹاتے ہیں جہاں کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا، تو وہاں ایگو بالکل زیرو ہوتی ہے. اور جہاں ایگو زیرو ہوتی ہے وہاں خلوص 100% ہوتا ہے. واو! مطلب ہم آخرت کے ترازو کو ایک ایگو فلٹر سمجھ سکتے ہیں. جس نیکی میں دکھاوا یا ریاکاری شامل ہو گئی، وہ فلٹر میں ہی پھنس جاتی ہے اور آگے نہیں جا سکتی. ہاں، وہ دنیاوی فائدے تک محدود رہ جاتی ہے. اور جو نیکی بھلے ہی کتنی چھوٹی ہو مگر نیت کے اعتبار سے خالص ہو، وہ اس اندھیرے میں اصل روشنی بن جاتی ہے. یہ کانسیپٹ تو پوری طرح سے ہمارے معاشرے کے پیمانوں کو ہی الٹ دیتا ہے نا، جہاں ہم چیزوں کو صرف ان کے سائز سے ناپتے ہیں. بالکل. اسی ایگو فلٹر اور نیت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہانی میں سورۃ الزلزلہ کی آیت شامل کی گئی ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی جو ذرہ بھر بھی نیک کام کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برا کام کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. جی، اور اس میں جو لفظ ذرہ استعمال ہوا ہے اس کی فزیکل اور اسپرچول سائنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ذرہ، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، یا پرانے وقتوں میں دھول کا سب سے چھوٹا تنکا کہا جاتا تھا. ایک ایسی چیز جسے ہم کھلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے نا. جی ہاں، اور اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ جس طرح یہ ساری کائنات، یہ پہاڑ، یہ سمندر، انہی چھوٹے چھوٹے نہ نظر آنے والے ذروں سے مل کر بنے ہیں نا. ہاں، سائنس تو یہی بتاتی ہے. تو بالکل اسی طرح ہماری روحانی زندگی، ہماری آخرت کی بلڈنگ بھی کوئی ایک رات میں کیے گئے بڑے اعمال سے نہیں بنتی. وہ روز مرہ کے انہی ذرہ برابر اعمال سے بنتی ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں سے. بالکل. کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا، کسی کو راستہ دے دینا، کسی غصے کے لمحے میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ وہ ذرے ہیں جو مل کر قبر میں
ایسی روشنی پیدا کرتے ہیں جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ سبحان اللہ۔ خدا کا نظام اتنا باریک بین ہے کہ وہ انسان کے لاشعور میں چھپی ہوئی نیت کو بھی ایٹم کے وزن کے برابر تولتا ہے۔ یہ سچ میں ایک عظیم امید کی کرن بھی ہے، اور اسی قدر ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے۔ ہم اکثر نیک کام یہ سوچ کر ڈیلے کر دیتے ہیں نا کہ جب بہت سارے پیسے ہوں گے تو کسی بڑی NGO کو فنڈ دیں گے۔ ہم پرفیکٹ وقت کا انتظار کرتے ہیں، بالکل۔ یا جب ساری زندگی کی فراغت مل جائے گی، ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، تب دین پر پوری طرح عمل کریں گے۔ ہم اس ایک بڑی نیکی کے انتظار میں روزانہ اپنے پاؤں تلے ہزاروں روحانی ذروں کو رونتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہاں، ہم ان چھوٹے اعمال کو یوز لیس سمجھتے ہیں، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ تجزیہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آج کا ابھی کا ایک چھوٹا خالص عمل کل کے کسی بڑے شاید سے لاکھ گنا بہتر اور طاقتور ہے۔ یہ آپ نے اس کہانی کا مکمل نچوڑ نکال لیا ہے، اور کہانی کا انجام اسی پس منظر کو انتہائی جذباتی ڈھنگ سے سمیٹتا ہے۔ جب اس امیر تاجر کو قبر میں ان چند چھوٹی نیکیوں کا اجر نظر آتا ہے تو اس کی آنکھیں مزید کھل جاتی ہیں۔ وہ کیا سوچتا ہے پھر؟ وہ سوچتا ہے کہ اگر صرف چند انجانے میں کیے گئے چھوٹے اعمال ایسی عظیم روشنی پیدا کر سکتے ہیں، تو اگر اس نے اپنے فرائض ادا کیے ہوتے، اگر اس نے اپنی کروڑوں کی دولت کو ذخیرہ کرنے کے بجائے تقسیم کیا ہوتا، تو آج اس قبر کا منظر کتنا خوبصورت ہوتا۔ اس کی قبر ایک عالی شان باغ میں بدل چکی ہوتی۔ بالکل، اور اس شدید پچھتاوے کے مقام پر اس کی ایک آخری اور انتہائی بے بس تمنا ابھرتی ہے، اور اس کی وہ آخری تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں روتے ہوئے پکارتا ہے، کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں وہ نیک اعمال کر سکوں جو میں چھوڑ آیا تھا۔ وہ ایک اور موقع مانگتا ہے۔ وہ تاجر جس نے ساری زندگی صرف مستقبل یعنی آگے کا سوچا تھا، آج پیچھے مڑنے کی، ماضی میں واپس جانے کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر وقت جو ہمیشہ سے ایک بے رحم ساتھی رہا ہے، اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ دروازہ مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ وہ سبسکرپشن اب ہمیشہ کے لیے ٹرمینیٹ ہو چکی تھی۔ تو اس کہانی سے ہمیں جو بنیادی اسباق ملتے ہیں نا، وہ کسی فلسفے کی کتابوں میں نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی روٹین میں چھپے ہیں۔ یہ کہانی ایک سپیڈ بریکر ہے ہماری اس اندھی ریس کے لیے جو صرف سٹیٹس اور دولت جمع کرنے پر مرکوز ہے۔ واقعی دولت ضروری ہے، مگر وہ زندگی کا واحد مقصد نہیں بن سکتی۔ نماز اور توبہ ان دونوں کو کسی کل یا بعد میں پر مت ڈالیں۔ کسی کا دل دکھانے سے بچیں، کیونکہ قبر کے اندھیرے میں کسی دوسرے کی آہ یا نفرت بہت بھاری پڑتی ہے۔ صحیح، اور ہر دن کو آخری دن سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ بالکل، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ہر دن کو اس طرح گزارو جیسے یہ سبسکرپشن کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ پہلے دنیا کا مالود، دن بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ وہ سراب ہے جس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان سیدھا قبر میں جا گرتا ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو ہمیں واقعی اپنی ترجیحات کو ریسیٹ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا ریالٹی چیک ہے۔ مگر اس گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے میں اس کہانی کے سب سے گہرے اور دل ہلا دینے والے خیال کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی حقیقت جو اس پورے نیریٹو کے آخری حصے سے ابھرتی ہے۔ ضرور، اس خیال پر تفصیلی بات کرنا بنتا ہے، کیونکہ وہی اس پوری کہانی کا حتمی نتیجہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ تاجر اپنی قبر کے گھپن دھیرے میں گھٹن اور عذاب کے درمیان بس ایک آخری درخواست کر رہا تھا، اور وہ درخواست صرف ایک اور دن کی تھی۔ ہاں، اس کی دولت، اس کی ایگو سب مٹی ہو چکی تھی۔ اب وہ بس ایک اور دن، ایک اور موقع کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک ایسا دن جس میں وہ واپس جائے اور ذرا برابر نیکیاں جمع کر سکے تاکہ وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھ کر اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکے۔ اور سب سے بڑی ڈارک آئرنی، سب سے بڑا چونکا دینے والا خیال یہی ہے کہ جس ایک اور دن یا ایک اور موقع کے لیے وہ مردہ شخص تڑپ رہا ہے، اس کی بھیک مانگ رہا ہے، جو اب اس کے لیے
لاجیکلی اور فزیکلی ناممکن ہو چکا ہے نا؟ جی، وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ وہ دن کوئی اور دن نہیں بلکہ وہ آج کا دن ہے۔ یہ وہ وقت ہے جو اس گفتگو کو سننے والوں کی زندگی میں ہماری زندگی میں ایک زندہ حقیقت بن کر موجود ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ وہ وقت، وہ سانسیں جو اس لمحے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ اس تاجر کے لیے اور قبروں میں لیٹے کروڑوں لوگوں کے لیے دنیا کی آخری اور سب سے قیمتی خواہش بن چکی ہیں۔ یہ بالکل انسان کے وجود کو جھنجھوڑ دینے والا تضاد ہے۔ جو وقت قبر والوں کے لیے ایک ناممکن حسرت بن چکا ہے نا، وہ وقت ہمارے پاس آج کا حال بن کر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ بالکل۔ یہ کہانی تاجر کے انجام پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ سوال ہماری طرف موڑ دیتی ہے۔ اب مسئلہ اس تاجر کا نہیں رہا، اس کی فائل تو کلوز ہو چکی ہے۔ اب سوال اس حقیقت کا ہے کہ اس وقت اس واقعے کو سنتے ہوئے ہماری کیا حالت ہے۔ تو اس گہرے جائزے کو اس چبھنے والے سوال کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ بھی بس زندگی اسی طرح گزارتے رہیں گے، اس فرضی کل کے انتظار میں کہ ہماری مہلتیں بھی یوں ہی بے خیالی میں اچانک ختم ہو جائیں؟ یا پھر ہم آج ہی سے کچھ بدلنے کی کوشش کریں گے؟ ہاں، یا پھر وہ سانسیں جو ابھی چل رہی ہیں وہ اس بات کا فوراً عزم کریں گی کہ ان ذرہ برابر نیکیوں کو کرنے کے لیے کسی کل کا، کسی بڑی ریٹائرمنٹ کا یا کسی بڑے ایونٹ کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ بالکل، کیونکہ آج کا دن ہی سب کچھ ہے۔ آج کا دن جو انسان کے پاس ہے نا، یہ دراصل وہ لاٹری ہے، وہ موقع ہے جو دنیا سے جانے والوں کو کروڑوں کی دولت دے کر بھی واپس نہیں ملتا۔ سچ کہا آپ نے۔ اس خیال کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو خود ریویو کیجئے اور اپنے ذروں کو روشنی میں بدلنے کا آغاز آج ہی کیجئے۔ کسی نے واقعی کیا خوب کہا ہے کہ وقت پر کی گئی ایک چھوٹی سی نیت وقت گزر جانے کے بعد کے ہزاروں پچھتاؤں سے بہتر ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ غور ضرور کیجئے گا۔